बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक खामोश कातिल के बारे में बात करेंगे। और ये कातिल जो है ये बहुत खामोशी के साथ चुपके चुपके आपके और हमारे घरों में और हमारे तालीमी इदारों में घुस चुका है। और ये खामोश कातिल हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी, उसकी रगों में अंधेरा भर रहा है। और ये जो रगों में अंधेरा भरने का अमल है, ये हमारी आंखों के सामने जारी है, लेकिन अक्सर औक़ात हमें पता ही नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता कि आजकल बहुत से जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपका बेटा या आपकी बेटी, वो हेरोइन या आइस का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मंशियात का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उनको होम डिलीवरी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। ये कैसे होता है? और पाकिस्तान में इस वक्त जो मंशियात का जो धंधा है, इसमें न सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल हो रही हैं, इसमें क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल हो रही है। और ये जो धंधा है ये अरबों रुपए का कारोबार बन चुका है। तो हम आज आपको इस मसले की संगीनी के बारे में बताएंगे, तालीमी इदारों में जाएंगे, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वालों से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर ये जो मंशियात का धंधा है ये कैसे हो रहा है। तो कराची से काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। व्हाट्सअप जो है ट्रेस नहीं होता। तो अभी एक मैं वॉइस नोट भेजता था कि यार मतलब 2.5 ग्राम पाउडर ले आओ, 1 ग्राम आइस ले आओ। 15 मिनट में जो है मेरे घर के बाहर बंदा खड़ा होता है। हशीश है, उसकी कंजम्पशन कराची में वर्ल्ड ओवर जो है न्यू ईयर के बाद जो है सबसे ज़्यादा पाई गई है। कराची जो है वो मैन्युफैक्चर तो नहीं करता, मगर चूँकि यहाँ पर डिफरेंट रूट्स हैं जिसमें लैंड, एयर और वाटर रूट्स हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वहाँ से ये ड्रग्स जो हैं वो कराची में पहुँच जाती हैं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक अफगानिस्तान से स्मगल होने वाली हेरोइन और दीगर मंशियात बलूचिस्तान के रास्ते से कराची लाई जाती है, जबकि आइस और नशावर गोलियों के पार्सल बाज़-औक़ात बैरून मुल्क से बंदरगाहों, बस टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए शहर में दाखिल किए जाते हैं। ये भी इंकशाफ हुआ कि शहर में मंशियात पहुंचने के बाद इसकी सारिफ तक तरसील के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी सामने आया है। अगर बरवक्त और मौसर कार्रवाई ना की गई तो ये मसला आने वाली नस्लों के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान बन सकता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। तो ये आपने देखी कराची की रिपोर्ट। अब ज़रा कोयटा से शहाब उमर की रिपोर्ट भी देख लें। ये मनाजर क्वेटा के वस्ती इलाके के सिटी नाले के हैं, जो गवर्नर और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट्स और सूबाई असम्बली से चंद 100 मीटर के फासले पर वाक़ है। ये नाला कई दहाइयों से नशइयों और मनशियात फरोशों की आमाजगाह बना हुआ है। शहर के दीगर इलाकों में भी ऐसे मनाजिर आम हैं। ये रोडों में निकल चुका है, गलियों में निकल चुका है, मुख्तलिफ जगहों पर नशे के आदी लोग मौजूद है। गुज़िश्ता 6 माह में क्वेटा के 18 सरकारी और निजी मराकज़ में 3472 नशे के आदी अफराद का इलाज किया गया, जबकि इस वक्त भी 750 अफराद ज़ेर इलाज हैं। मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए पुलिस और मुताल्लिका इदारे वक्तन फ़ौक्तन कार्रवाइयाँ तो करते नजर आते हैं, तहम ये इक़दामात दहाइयों से मौसर साबित नहीं हो पा रहे। इन ड्रग्स के ख़िलाफ़ हाईएस्ट लेवल पे हमें इंस्ट्रक्शन है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। ANF के साथ पहले हम सारे साइलोज़ में काम कर रहे थे, इन आइसोलेशन काम कर रहे थे, बट नाउ देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एंड वी आर सीइंग रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। मुताल्लिका हुक्काम दावों की बजाय इस संगीन मसले पर फौरी और ठोस इक़दाम करें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन एक्मी रोजर के साथ शहाब उमर, क्वेटा। कोयटा की सूरत हाल भी आपने देख ली, तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये मामला जो है ये किस तरह पाकिस्तान के शहर शहर और गांव-गांव में फैला हुआ है। तो अब हम आपको इस्लामाबाद के दिल में वाक़या एक तालीमी इदारा जहां मेडिकल की तालीम दी जाती है, वहां पर लेके जाएंगे और वहां पे स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ बात करेंगे और उसके बाद हम ANF के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद। और अब हम हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं और बाकी जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले
मैं चाहूँगा कि आप पेशावर से अबू बकर सिद्दीक की एक रिपोर्ट देखें। वो आपको बता रहे हैं कि पेशावर शहर में मुंशियात किस तरह खुलेआम फ़रोख्त हो रही हैं। ये पेशावर के वो मनाजिर है गुंजाराबाद इलाकों और अहम शाहराओं पर देखे जा सकते हैं। हुजूम और गाड़ियों के शोर से बेखबर नशे की लत में मुब्तला ये नशेई अफराद जो कल तक दूसरों का सहारा थे, आज खुद लड़खड़ा रहे हैं। आप समझते कि ये गलत काम कर रहे हैं? आप बिल्कुल ऐसा समझता हूँ कि बिल्कुल गलत करता हूँ। सब ये सब समझते हैं कि ये गलत है। खानों पाठक नंबर कबाड़ बेच कर हम जमा करते हैं। कारखानों फाटक के करीब से नशा मिलता है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मंशियात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। हजारों नशेइयों को इलाज के लिए बहाली मराकज मुंतकिल भी किया गया, लेकिन शहर की सूरत हाल अब भी वैसे ही है। सबसे खतरनाक नशा है जो बड़ी वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है, वो है आइस का नशा, क्योंकि इसके हवाले से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर ही बहुत आम है। जो एक गोली है जो कि डांस पार्टी से इस्तेमाल की जाती है, उसके हवाले से बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। उसको भी तकरीबन हज़ारों की तादाद, तकरीबन 10,000 से ज़ायद गोलियों को बरामद किया गया है। जब तक माशरा और रियासत मिलकर इसके खिलाफ संजीदा इकदाम नहीं उठाते, तब तक मंशियात से पाक माशरा एक ख्वाब ही रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन तारिक अली के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के तलबा और तालबात ने हमें जो बताया वो आप उन्हीं की ज़ुबानी सुने। आपका क्या नाम है बेटा? फरवा बतूल। फरवा, ये बताएं कि क्या ये दुरुस्त है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर नारकोटिक्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है? जी बिल्कुल, आजकल वैसे भी अगर देखा जाए तो यूथ में इसका यूज़ जो है वो वैसे ही एज अ ट्रेंड आप कह लें तो उसको फॉलो करते करते यूथ में वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है वैसे भी यूथ की जो वो हम कह लें कि काउंट ज़्यादा होता है, और फिर वो एक दूसरे को देख के फॉलो करके तो सब करते हैं यूज़। तो ये आप जिस इदारे में तालीम हासिल कर रही हैं, यहाँ पर इसको ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया? हमारे टीचर्स ने वैसे मतलब स्टूडेंट्स को वार्न किया है कि मतलब अगर आप लोग यूज़ करेंगे यू विल बी कॉट एंड हम लोग आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो ये भी अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में कोई सी भी ड्रग या कोई भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी देखी तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो स्टूडेंट्स को वार्न किया है काफ़ी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आमना अली। आप इस बारे में थोड़ा बताएंगी? जी बिल्कुल, नारकोटिक्स के बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करने लग गए हैं। उसके लिए उनकी काउंसलिंग की जाती है यूनिवर्सिटीज़ में भी, और ताकि वो इस सब से दूर हों और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर सिद्दीक। तो आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो ये ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे? जी सर, मैंने ऑब्ज़र्व किया। मैं काफ़ियों को देखा है कि वो इस तरह ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें पर्सनली परस्यू भी किया है कि आप इस तरह की हैबिट्स को ना अडॉप्ट करें जो आगे आपको बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट्स देंगे। एंड उन्होंने काफ़ी हद तक समझा भी है। बेसिकली एक बहुत स्मॉल पॉइंट से ये चीज़ स्टार्ट होती है कि एक बार ले लिया ऐसे ट्रेंड फॉलो करके, लेकिन उनको काउंसलिंग करके, उनको समझा के, उनको शेमफुल नहीं करके, उनको बेइज्जत करके नहीं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म के बगैर उनको पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो समझ आ गए हैं। और काफ़ी हद तक ऐसे हैं कि जिन्होंने छोड़ दिया है। मेरा नाम ईमान फातिमा है और मैं HSC की स्टूडेंट हूँ। ये जो ड्रग एडिक्शन है ये हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक बहुत मेजर इशू बन चुका है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी में ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट्स अगर हमें मिले हैं तो हमारे जो VC हैं डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर सादिया और सैयद मुर्तज़ा गिलानी, इन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली वर्क किया है इस पर, और अलग सेपरेटली स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने इसकी काउंसलिंग की है ताकि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी डैमेज ना हो, और जो बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इस पर उनकी पढ़ाई पर कितना असर होगा, और जो उनके जो पेरेंट्स हैं जो उनसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्टर बनने के लिए गए हैं और उनका इससे मुस्तकबिल जो है वो इतना डार्क हो रहा है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने उनको आगाह किया है। और वैसे भी किसी बच्चे का एक कसूर नहीं है, ठीक है, ये एक स्मॉल पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर इस तरह एक स्प्रेड हो जाता है, इतने बड़े लेवल पे आके स्प्रेड हो जाता है एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को, और फिर इस तरह एज ए होल पूरे ग्रुप्स जो है ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी ने इस पर वर्क किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में इसकी जो परसेंटेज है, रेशो है, वो हमें मिल रही है, और इंशाल्लाह ऐसे करते करते ये सब कुछ इसी तरह से वर्कआउट होगा और ख़त्म हो जाएगा। ये जो इदारा है यहाँ पे 3000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि इस इदारे के वाइस चांसलर, स्टाफ और स्टूडेंट्स ने मिलकर जो मुंशियात का इस्तेमाल करने वाले जो स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की बल्कि उनकी मदद की, और न सिर्फ ये कि उनको मुंशियात के इस्तेमाल से
دور کیا, ان کا علاج کیا, بلکہ جو لوگ ان کو منشیات سپلائی کرتے تھے, ان کو فروخت کرتے تھے, ان کو گرفتار بھی کروا دیا. تو وائس چانسلر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر, تھوڑا تعارف کروائیں گے؟ جی, ڈاکٹر شہزاد علی خان, میں میڈیکل گریجویٹ ہوں, پھر میں نے کیا MBA فائنانس, MSc پبلک ہیلتھ اور PhD. میں 2008 سے ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں ہوں اور 2023 میں ریگولر وائس چانسلر سلیکٹ ہوا تھا یہاں پہ, لیکن 2008 سے HSA میں ہوں. اچھا, ذرا یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں اور پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیز, کالجز جو ہیں, وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں, اور عام طور پہ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ کھل کر بتاتی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہے, لیکن آپ نے مسئلہ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا اور اس کا سلوشن بھی آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی. تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ بالکل, شکریہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا, اور اس میں اسکول, کالجز, یونیورسٹیاں تقریباً ایکولی انوالوڈ ہیں, شامل ہیں. بہت بڑا ٹارگیٹ پاپولیشن ہے یہ منشیات کا, کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ٹینشن بھی زیادہ ہوتی ہے, اسٹریس بھی زیادہ ہوتا ہے, اور کچھ حد تک انڈیپینڈنس بھی مانگ رہا ہوتا ہے بچہ, میٹرک کر کے, FSC کر کے تھوڑا سا آزاد ہو جاتا ہے. تو جب یہ یہاں پہ آتے ہیں نا, تو ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا, اور ادارے میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں یوزلی ایڈمنسٹریشن اس سے بالکل واقف نہیں ہوتی. تو یہ ایزی پرے ہیں, مطلب آسان ٹارگیٹ ہے منشیات فروشی کا. اور پھر یہ کہ جس یوتھ کو آپ اگر ٹارگیٹ کر لیں گے تو وہ بہت لمبی انویسٹمنٹ ہے منشیات فروخت کرنے والوں کی, کیونکہ ان کی عمر ینگ ہوتی ہے, تو لمبے عرصے تک ان کو اس سے ملتی ہے, کہتے ہیں نا لائف ملتی ہے ایڈکشن کی. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے, ہمارا جو ایک ایم تھا, جب ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے بچے کلاس میں عجیب و غریب قسم کی بیہیویئر رکھتے ہیں, تو ڈاکٹر سعدیہ سے بھی آپ بات کریں گے, تو ہم نے کوآرڈینیٹرز کو, تمام جو کلاس کے ہوتے ہیں, ان کو یہ کہا, ٹاسک دیا کہ جو ایب نارمل قسم کے بیہیویئر والے بچے ہیں, جس پہ آپ کو شک ہوتا ہو کہ یہ تھوڑا سا پڑھائی میں بھی ٹھیک نہیں جا رہا, ایگریسو زیادہ ہے یا بہت ڈپریسڈ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تمام یونیورسٹیز کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے نا, وہ ہے ٹیچرز کو اورینٹ کرنا. کیونکہ کلاس میں نا VC نہیں جاتا, نا ایڈمنسٹریٹر جاتی ہے, ٹیچر جاتا ہے. تو ٹیچر کو یہ اورینٹیشن دینا کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کسی بچے میں پرابلم ہے تو اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اسکرین کرنا, وہ ہم نے کیا. اس کے بعد پھر اس بچے کو سختی نہیں کرنی اس کے ساتھ, کیونکہ وہ ولنریبل ہے. ایک عام بچہ جو شاید نہیں یوز کرتا ایڈکشن, نارمل بچہ ہے, اس کو آپ ڈانٹیں گے بھی تو وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے گا. اس بچے کو بڑا خاص طریقے سے مینیج کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے ان کو گروپ کی صورت میں لے کے آئے. اچھا, انڈیویجول بھی نہیں لا سکتے آپ, انڈیویجول لے کے آئیں گے تو کلاس میں بات اٹھے گی کہ اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. لائک میرا نام شہزاد ہے, تو شہزاد کو کیوں بلایا ہے مینٹل والوں نے یا ہیلتھ ویلنس والوں نے یا VC نے. تو ہم نے 4-5 کا گروپ بلایا اور ان کو کہا کہ ہم نا ویلنس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اس میں کچھ نارمل لوگ بھی شامل تھے, کچھ ایڈکشن والے بھی تھے. میڈم کے پاس آئے, وہاں پہ ہم نے ان سے ڈسکشنز کی. تو کچھ جو ہوتے ہیں نا بچے, وہ ڈفرینٹ سٹیج پہ ہوتے ہیں ایڈکشن کی. یہ ایک سٹیج پہ سارے بچے نہیں ہوتے, کسی نے بہت پہلے شروع کیا ہوتا ہے, کسی نے لیٹ, ہر کسی کے سمٹم فرق ہوتے ہیں. تو جو کسی خاص لیول کے اوپر ایک پہنچ چکے ہوتے ہیں نا, جہاں وہ تھوڑا سا تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں فائنینشلی, تو وہ پھر تھوڑا سا بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, ہم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نشہ کرتے ہیں, ہم نے ویسے کلاس میں پوچھنا, کلاس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایڈکشن کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنی بجائے کسی کا بتایا. تو ہم نے ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, آپ اگر مدد کرنا چاہیں ان کی تو کیسے مدد کریں گے کہ جی وہ ان کو ریہیبلیٹیشن چاہیے ہوگی, کاؤنسلنگ چاہیے ہوگی, بریدنگ ایکسرسائز چاہیے ہوں گی. تو پھر انہوں نے یہ بھی بتائیں. تو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, آئسولیٹ کر لیتے ہیں, تو بچوں کو لے کے جانا ایک ایسی جگہ پہ, میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا جگہ, وہ ہر یونیورسٹی میں ایک ایسی اسپیس ہونی چاہیے جہاں پہ 4-5 کا گروپ بیٹھ کے نا گروپ تھراپی کر سکے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں, ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, شام کو کوئی اور بھی دوست نہیں ہے ان کا. موسٹلی میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جو بزینس ہے نا ہماری, مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس وجہ سے بچے بجائے اس کے کہ وہ سوشلائز کریں, گیمز میں کھیلیں, وہ آئسولیٹ ہوتے ہیں. اور آئسولیٹڈ جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارے اس مافیا کا. تو انہوں نے پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. پھر اچھا, انہوں نے پھر بتایا, وہ بھی آپ کو بتائیں گے جو میرے لا آفیسر ہیں, کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو بیک ٹریس کیا. اسنیپ چیٹ اور سافٹ ویئر, واٹس ایپ گروپس ہیں ان کے, وہ سارے بیک ٹریس کر. اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ گروپس کے, جی, وہ اسنیپ چیٹ کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے فون پہ بھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے فون پہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ لوکیشن بتاتے ہیں باقاعدہ. یہ آپ کو صدیق ابھی بتائیں گے کہ وہ بتاتے تھے جو سپلائی کرنے والے ہیں نا, ان کے پاس ایسے ماڈرن ٹیکنیکس ہیں کہ جو شاید ہماری ماڈرن یونیورسٹیوں کے بعد بھی وہ ٹیکنیک نہیں ہے. ہم اولڈ اسکول ہیں, وہ بہت ماڈرن ہیں. تو آپ ڈاکٹر سعدیہ, پھر جب آپ کو اس مسئلے کا پتہ چلا تو پھر آپ نے کیا فیصلہ, کیسے ان کو ٹیکل کرنا ہے؟
جیسے ڈاکٹر شہزاد نے بتا دیا آپ کو، ہم نے ایک تو وہ کوآرڈینیٹر کے تھرو ان کو پن پوائنٹ کیا، ان کو گروپ تھیراپی کے لیے لے کر آتے تھے. کسی بھی انڈیویجول کو ہم نے یہ فیل نہیں ہونے دیا جیسے وہ وکٹم ہے یا ہم اسپیشلی کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں. ایز گروپ کرتے تھے. ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں جو خاص ٹرینڈ ہیں اسی ایڈکشن تھراپیز میں، وہ کاؤنسلنگ سیشنز لیتی. اور آپ نے پی ایچ ڈی کس میں کی ہے؟ مینٹل ہیلتھ میں کیا ہے یونیورسٹی آف مینچسٹر سے. جی. اور پوسٹ ڈاک بھی میں نے وہیں سے کیا. اور میں ان کی کنسلٹیشن اور میں پھر ساری فائل دیکھتی تھی اور پھر میں ان کو بتاتی تھی کہ اب نیکسٹ اسٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے. کاؤنسلنگ سیشن ہو گیا اور گروپ ہی میں ہم زیادہ کرتے تھے. انڈیویجول اگر کسی بچے کی کوئی زیادہ پرابلمس ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایڈکشن کے ساتھ ساتھ اور زیادہ تر جو سامنے آئے وہ فیملی مسائل سامنے آئے، پیرنٹس کی لڑائیاں سامنے آئی، جو بچپن سے بچوں کے سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں. فائنینشیل ایشوز تو ہیں ہی ہیں، لیکن زیادہ تر بچے ماں باپ کی لڑائیاں، گھر کے ایشوز کی وجہ سے تنگ آ کے نیچرلی جب یونیورسٹیز میں آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی وہی جو سر نے کہا آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں، پھر اس وقت وہ اس چیز کا سہارا لیتے ہیں. جب آئیڈینٹیفائی ہو گئے لڑکے، پھر آپ نے پتہ کیا کہ ان کو سپلائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ جی سر بالکل. مجھے جب یہ ٹاسک اسائن ہوا وی سی صاحب کی طرف بینگ اے لا آفیسر، مجھے سر نے بتایا کہ آپ نے کوئی بھی لیگیلٹیز کے اندر نہیں جانا، لیگل فریم ورک کے اندر ایک ہے، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو ہم نے ان بچوں کو ایز اے پیشنٹ ٹریٹ نہیں کیا، ہم نے ان کو تھیراپی کے لیے ان کو ایز اے فرینڈ کو بٹھا کے ساتھ ساری ڈیٹیلز لینا اسٹارٹ کی. تو پتہ چلا کہ یہ جو ان کو سپلائی کی جا رہی ہے ایک بڑا منظم گروپ ہے جو اسنیپ چیٹ، اس کے ساتھ وائبر ایک ایپ ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں. کوئی جیسے ان کو یہ لوگ اپنا جب ان کو ڈرگ سپلائی کی جاتی ہے اس کے بعد ان کو پن لوکیشن دی جاتی ہے، یہ خود سامنے آتے نہیں تھے. اسپیسیفک لوکیشن اور پکچر بھیجتے تھے کہ فلانی جگہ پہ اس لوکیشن پہ آپ نے وہاں سے چیز پک کر لینی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ شروع میں ان کو ڈفرینٹ آفرز دی جاتی ہیں، سستی چیز دی جاتی ہے. پھر ان کو اتنا اس میں انوالو کر دیا جاتا تھا کہ بچے اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. اور پھر ساتھ اپنے ساتھ اور فرینڈس کو انوالو کر لیتے تھے کہ آدھے پیسے تم دے دو، آدھے تم دے دو. تو پھر ہم نے ان کو اعتماد میں لے کے ان سے ان کے موبائل فون چیک کیے. ہم لوگوں نے کہا کہ آپ آرڈرز کریں. آرڈرز کیے، ہم نے لا انفورسمنٹ کو انوالو کیا اور ایک لا انفورسمنٹ مینس اے این ایف کو انوالو کیا. انہوں نے ایک سکسیزفل ریڈ کیا اینڈ وی گاٹ ٹو نو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا گینگ پکڑ لیا جو کہ وہ صرف انسٹیٹیوشنس کے اندر بچوں کو یہ ڈرگس سپلائی کر رہے تھے. سر تو اس کا مطلب ہے اے این ایف کے ساتھ جو آپ کی کوآرڈینیشن تھی اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوا؟ بہت فائدہ ہوا. اور اس کے لیے ان کی پھر ہمیں ایک اور ریکویسٹ آ گئی. انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کا مطلب انٹیریئر منسٹر نے ان کو کہیں کہا ہے کہ ہم نے 30 ماڈل ایڈکشن ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے ہیں پاکستان میں. تو پہلا انہوں نے کہا کہ ہم ایچ ایس اے میں اسٹیبلش کریں گے. وہ یہ جگہ بھی دیکھ کے چلیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. 30 بیڈ کا ہم بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ وہ جیل والا نہیں ہوگا، والنٹری ہوگا، بڑے پیار سے ویلنس سینٹر ہوگا. اور اب ہم جائیں گے اے این ایف کے ہیڈ کوارٹر اور وہاں پر دیکھیں گے کہ اے این ایف کی طرف سے پاکستان میں منشیات کے انسداد کے لیے کیسے کام کیا جا رہا ہے. اے این ایف ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر انفورسمنٹ بریگیڈیئر عمران نے ہمیں اے این ایف کی کارکردگی کے بارے میں بریف کیا. انہوں نے بتایا کہ اے این ایف کی کل افرادی قوت 3127 ہے. 2025 میں پاکستان میں 285 ٹن منشیات ضبط کی گئیں، ان میں سے 164 ٹن اے این ایف نے ضبط کی. ہمیں بتایا گیا کہ 2025 میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں 1.5 ٹن منشیات برآمد ہوئیں اور 500 ملزمان گرفتار ہوئے، جن میں سے 110 افغان باشندے تھے. اے این ایف نے پاکستان کی 273 یونیورسٹیوں اور 4040 کالجز کے علاوہ 270,000 اسکولوں میں بھی منشیات کے خلاف مہم چلائی. سر یہ بتائیے کہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سر اینٹی نارکوٹکس فورس اپنی ذمہ داریاں بطریقہ احسن ادا کر رہی ہے اینڈ ماشاء اللہ وی ہیو لاٹ آف اچیومنٹس ٹو آر کریڈٹ. لیکن ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہیں، لائک یہ جو سوشل میڈیا ایپلیکیشنس کا پریویلنس ہے یہ ایک چیلنج ہے، ڈارک ویب ایک چیلنج ہے، کرپٹو کرنسی کا استعمال چیلنج ہے، اور جو سب سے زیادہ بڑی تھریٹ ہے وہ ہماری یوتھ کو ہے، بیکاز یہی یوتھ ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے، یہی ہمارا ایسٹ ہے، اور ہم نے اس کو اس منشیات ڈرگ ابیوز سے بچانا ہے. تو ہماری پوری ایفرٹ اس لیے ہے، ابھی ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر اور فیلڈ مارشل صاحب کے کہنے پر ہم ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سینٹرک کیمپین بھی چلا رہے ہیں. ہم 2024 میں بھی اس کیمپین کو چلایا تھا، اور جب اس کی سفارشات ہم نے اپنے سینئرز کو کی تو اس کا کینوس اور اس کے اسکوپ کو مزید بڑھا دیا گیا، اور 2024 میں ہم نے صرف یونیورسٹیز کو کور کیا تھا، لیکن 2025 میں اس کے اسکوپ کو بڑھا کر اسکولز اور کالجز کو بھی شامل کر دیا گیا. پچھلے سال 260 یونیورسٹیز کو ہم نے کیمپین کیا تھا، اور تقریباً 1.5 ٹن ڈرگ اراؤنڈ دا پریمیسز آف دوز یونیورسٹیز ہم 1.5 ٹن جی 1.5 ٹن ڈرگ ہم نے سیز کیے.
اور اس میں کافی اچھے انٹرسٹنگ کنکلوژنز آئے، اور ان کنکلوژنز کی بیس کے اوپر جو اس سال کی کیمپین ہے اس کو ہم لیڈ کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ فیڈرلی 273 یونیورسٹیز، 4040 کالجز اور تقریباً 2,76,000 کے قریب اسکولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اے این ایف ایک سلم اور ایفیشینٹ فورس ہے، تو ہم اس میں دو چیزیں دیکھ رہے ہیں فیڈرلی۔ ایک تو ہم تمام یونیورسٹیز ہمارے چارٹر کے اوپر ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آرمی پبلک اسکولز کا ایک بڑا کنسیڈریبل نمبر ہے وہ ہم خود کور کر رہے ہیں۔ اس طرح تقریباً 500 کے قریب یہ بن جاتی ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو اے این ایف خود ٹیک آن کر رہی ہے۔ رہی بات ڈگری ایوارڈنگ کالجز وچ از اے لارج نمبر، اور جہاں تک اسکولز کی بات ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے، چونکہ ایجوکیشن ایک پروونشل سبجیکٹس ہے، تو ہم نے پروونشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو، پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈپارٹمنٹس کو، اور سر ہم نے اس کے ساتھ جو پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، ان کو اپنے ریجنل آئی ٹی ایف کے فورم سے۔ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ بھی اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ آپ اس کو پھر ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ سر ایکچولی جہاں تک یہ تعلق ہے ڈارک ویب کا، تو ڈارک ویب ڈیٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو بڑی لمیٹڈ کیپیبلٹی ابھی پاکستان میں اویلیبل ہے۔ رادر انٹرنیشنل جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں دے آر آلسو گریپلنگ ود دس چیلنج، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ جو این سی سی آئی ہے، آئی اے جو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نیا ادارہ آیا ہے، یہ اس چیز کو، ڈارک ویب کو، سوشل میڈیا ایپلیکیشن کے چیلنج کو انشاءاللہ دے آر گریپلنگ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اوور ود اٹ۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نایاب صاحبہ جو ہیں وہ اب ہمیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے نارکوٹکس کو، منشیات کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے، اس میں کتاب میں ڈرگس چھپائی ہوئی تھی؟ سر یہ آپ دیکھیں گے اس کا ہالو ہے بیچ میں سے، یہ 2 پیجز کے بیچ میں ہائڈ کر کے اس کو چپکا دیا جاتا ہے، اور ایز اے پھر نارمل بک اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ اسکینر نے ڈیٹیکٹ کر لی، اور پھر وہ جو پیج کٹا ہوا ہے نا وہ بیسیکلی ڈرگ وہاں سے ریکور ہوئی ہے۔ سر اس میں ایک اور پریویلنٹ آپ کو میں میتھڈ بتا شیلڈز میں بھی چھپائی ہوئی تھی؟ شیلڈز میں بھی، ان کو بھی اندر سے ہالو کر کے اس کے اندر وہ بھر لیتے ہیں ڈرگ کو۔ سر ایک اور بہت پریویلنٹ میتھڈ ہے وہ سوالوڈ کیپسولس کا ہے۔ اچھا، یہ اس میں آپ کی جو لوور مڈل کلاس ہے وہ ایکسپلائٹ کی جاتی ہے، ان کو ڈفرینٹ انسینٹیوز، حج عمرہ کے پیکیجز آفر کر کے یہ کیپسولز انجسٹ کرا دیے جاتے ہیں۔ ٹینس ریکٹ اور کرکٹ بیٹ میں بھی تھی؟ بالکل سر، یہ اندر سے ہالو ہیں، ان کے اندر فل کر میں اس کو دیکھ لوں ذرا، یہ ذرا بتائیں کہ ادھر چھپایا ہوا تھا؟ جی سر، یہ اس کو نا یہ ہٹائیں گے، اس کے اندر فل کر کے اندر سے ہالو کر دیتے ہیں، اندر فل کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس کو اوپر کور کر دیتے ہیں، یہ یہاں سے ہے۔ اچھا، یہ تو یہ آپ نے ایئرپورٹ پہ اس کو سیز کیا۔ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ کی یہ ٹیکنیکس ایوالو کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ ذرا کپڑوں کے بارے میں سر یہ میں نے جیسے بتایا کہ آپ کی جو کنونشنل ڈرگ فارمز ہیں، سالڈ فارم ہیں، اس کو لیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اور مائع کی طرح گارمنٹس کو اس میں سوک کر لیتے ہیں، اور پھر جو ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ سالوینٹس میں جا کے اس کو دوبارہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ کرکٹ بال ہے؟ کرکٹ بال ہے، اس کو بھی اندر سے ہالو کیا ہے۔ سوری، اچھا یہ دیکھیں جی، یہ کرکٹ بال ہے، اس کرکٹ بال کو کیسے اس کو اندر سے انہوں نے، یہ اس کو ہالو کر کے اور ڈرگ فل کر کے دوبارہ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ فٹ بال میں بھی؟ جی سر بالکل، وہ فٹ بال کا تو ایون آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کی۔ تو یہ اس سے جو اسمگلرز ہیں یہ پاکستان کا امیج خراب کریں، بالکل۔ یہ آپ کی بڑی ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں دونوں، اسپورٹس انڈسٹری ہوگی۔ ایکسپورٹ ہو رہا تھا یا امپورٹ ہو رہا تھا؟ سر ایکسپورٹ ہو رہا تھا، یعنی کہ فٹ بال کو ایکسپورٹ کرنے کی آڑ میں ڈرگس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ہمارے، جو سیالکوٹ کے بھائی ہیں جو فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ فٹ بال کو ایکسپورٹ کرنے کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے۔ سر یہ سرجیکل انسٹرومنٹ ہے، یہ بھی ہماری ایک اچھی انڈسٹری ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کے اندر ڈرگس کو کنسیل کر کے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے جی؟ سر یہ ڈیکوریٹیو آئٹمس ہیں، فلوٹنگ بالز ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے اندر بھی ڈرگ فل کر کے اور پھر اس کو بند کر کے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سر جس طرح سے یہ لیپ ٹاپس ہیں، ان کی بیٹری نکال کے ڈرگز اس کے اندر کنسیل کر کے اور پھر واپس بیٹری لگا دی جاتی ہے۔ یہ لیپ ٹاپس ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو کہ یہ فٹ بال جو ہے، اس فٹ بال کے اندر ڈرگس چھپائی ہوئی ہیں؟ سر یہ ہمارے پاس ایئرپورٹ کے اوپر ڈفرینٹ اسکیننگ انسٹرومنٹس ہیں، جو ایک آپ کا نارمل فٹ بال ہے اس کا ایک اسپیسیفک امیج ہوگا، جو آپ کا ڈرگ فلڈ فٹ بال ہے اس کا ایک اور امیج ہوگا۔ تو وہ جو آپ کا وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے آپریٹر،
یہ اس کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, ان امیجز کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے. ANF ہیڈ کوارٹر سے ہم اینٹی نارکوٹکس تھانہ اسلام آباد پہنچے, جو کہ ANF کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ANF پولیس اسٹیشن اسلام آباد کے سامنے, اور اس پولیس اسٹیشن کے اندر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ ANF کیسے کام کرتی ہے. آئی ایم لیفٹیننٹ کرنل راہیل. ہماری ANF کی جو مین ٹاسکس ہیں مینڈیٹ کی وہ 3 ہیں, جس میں پہلا کام ہمارا ڈرگ سپلائی ریڈکشن ہے, دوسرا کام ہمارا ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ہے, اور تیسرا کام ہمارا انٹرنیشنل کوآپریشن ہے. ڈرگ سپلائی ریڈکشن کے اندر ہمارا جو آپریشنل سائیکل ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ سے شروع ہوتا ہے, جس کے بعد ہم انفورسمنٹ آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں, سیزرز کرتے ہیں, اور پھر یہ پروسیکیوشن کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہ کلمینیٹ ہوتا ہے کنوکشن کے اوپر. یہاں میں ضرور یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ اس وقت ہمارا موجودہ کنوکشن ریٹ 92% کے اوپر ہے. ہم اس ڈرگ سپلائی ریڈکشن کے جو کمپینز چلاتے ہیں اس میں ایک ہماری اینول سیزر کمپین ہوتی ہے جو پورا سال رن کرتی ہے, جس میں ہم اپنے مختلف آپریشنز کرتے ہیں اور ڈرگس کو سیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ لیٹسٹ ٹرینڈز میں پلانٹ بیسڈ جو ڈرگز ہیں ان سے یوز ہٹ کے سنتھیٹک بیسڈ ڈرگس کا ٹرینڈ زیادہ, جس میں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں. کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں کیمیکل بیسڈ کا. تو لاسٹ ایئر جون سے ہم نے ANF نے اپنے انیشیٹو کے اوپر میتھ سیزر کمپین جو ہے وہ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے, جس کا ابھی تک وہ کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے. اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی سے ایک ایسا اسٹوڈنٹ آپ نے گرفتار کیا جو کہ امریکہ سے امپورٹ کر کے مختلف انگریڈینٹس جو ہے تو یہاں پر وہ ڈرگز بنا رہا تھا, تو اس تک آپ کیسے پہنچے؟ جی, یہ بڑا ایک آئی اوپننگ کیس تھا ہمارے لیے بھی, اور آئی مسٹ سے کہ ہمارے جو بچوں کے والدین ہیں ان کے لیے بھی. ایک بڑی ریپیوٹیبل یونیورسٹی کا 6 سیمسٹر کا بڑا پڑھا لکھا اچھا اسٹوڈنٹ جو انیشلی خود ڈرگ یوز کے اندر مبتلا ہوا, اور بعد میں اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس کی نہ صرف سیل پرچیز کا کام شروع کیا بلکہ تھوڑی سی اپنی پڑھائی لکھائی کی وجہ سے اپنی انجینئرٹی آف مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو گرو کرنے کا بھی سسٹم اس نے شروع کیا. سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے استعمال کیا. اس نے اس کی ساری انفارمیشن یوٹیوب اور ان چیزوں سے لے کے بیسیکلی اس نے ایک گھر کرائے کے اوپر لیا, اور اس کے اپر فلور کے اوپر باہر سے اس نے امپورٹ کیے سیڈز اور وہ یہ میریجوانا کے, اور وہاں پہ یہ ویڈ جس کو ہم بولتے ہیں, اور وہاں پہ اسپیشل اس کی UV لائٹس اور پوری انوائرمنٹ کریٹ کر کے وہاں پہ اس نے گروئنگ شروع کی, اور جو اس کو پروڈکٹ وہاں سے مل رہی تھی وہ پھر اسی طرح یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں وہ اس نے سیل بھی وہ کیا. یہ اس کے اوپر جو ہماری انٹیلیجنس تھی اس کی ہماری لیڈ تھی کہ جہاں پہ وہ یوزر سے ہم اس کو ٹریک کرتے ہوئے وین ہی اسٹارٹیڈ سیلنگ, جب وہ بیچنے پہ اور آیا تب وہ ہماری مانیٹرنگ کے اوپر آ گیا, اور جب ہم اس کو فردر ٹریک بیک کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچے تو اٹ ریویلڈ کہ وہاں پہ اس نے پوری ایک نرسری ڈیولپ کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور بھی میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈرگ سیل پرچیز کے اندر انوالو. اور ایک ڈاکٹر صاحب کو بھی پکڑا آپ نے؟ جی بالکل, وہی میڈیکل, وہ بھی میڈیکل کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھا اور ایک اچھے انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتا ہوا, اور انیشلی وہ اسی طرح ڈرگ یوز کے اوپر اور لیٹر آن اپنی ریکوائرمنٹ کو, اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ سیل پرچیز کے اندر بھی اس میں وہ انوالو. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ مال خانے میں جو آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کا کیا استعمال ہے؟ جی سر مال خانے میں پہلے تو 3 لاک اینڈ کی ماڈل ہے. مال خانے کی 3 چابیاں ہیں, ایک میرے پاس ہے, ایک مال خانہ محرر کے پاس ہے, اور ایک نائب محرر کے پاس ہے. مال خانے کا دروازہ کھولنے کے لیے تینوں کا موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے. جی سر. اس کے علاوہ CCTV کیمراز ہیں, سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, اندر 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں, جو بھی اس کے اندر بھی کیمرے لگے. جی سر, ان اینڈ آؤٹ اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اندر ایک رجسٹر ہے, اور پیرلل بیسس پہ ہم ایک سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. اگر آپ انٹری ہوگی اندر تو اس میں انٹری کی جائے گی کون بندہ گیا ہے, کس وقت گیا ہے, اس نے کیا چیز لے کے آیا ہے, کیونکہ ڈیلی کورٹ میں ایویڈنس کے لیے جانا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم ریکارڈ رکھتے ہیں کہ وہی چیز جو کورٹ نے ریکوائر کی ہے وہی جا رہی ہے, کوئی ڈفرینٹ تو نہیں جا رہی. تو باقی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. جی لاؤ بھی اپنی چابی. تو یہ تین مختلف چابیاں ہیں. چابیاں سر, یہ میں نے اپنی چابی سے کھول لیا. ایک انہوں نے کھولی, ایک انہوں نے کھول, ایک کو تیسرا ایک یہ نیچے والی. ٹھیک ہے, 3 چابیاں جی. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے کھول دیا. چوتھا بھی ہے, چوتھا بھی ہے جی اس میں. یہ اب ہم آگے جی مال خانے کے اندر. یہ سر اس کے کچھ
डिटेल्स हमने लगाई हुई हैं। ये उसकी इस वक्त जो स्मेल आ रही है जी जी ये चर्च की है? जी सर, ये चर्च की स्मेल है, बिल्कुल चर्च की स्मेल है। ये सर 2023 में हमने बंद किए हैं टोटल, ये 24 है और ये 25 है। कितना बर्न किया है? सर पिछले साल हमने कंबाइनली 10 टन प्लस किया था। 10 टन? जी सर, कंबाइनली 10 टन प्लस किया था। ठीक है। और इस वक्त इस मालखाने में कितना है? जी सर, इस वक्त मालखाने में कोई 15 टन से ज़्यादा पड़ा हुआ है। 15 टन? अच्छा। स्निफर डॉग्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनके साथ हम ड्रग्स को लोकेट स्निफर डॉग हैं आपके पास? रीजनल डायरेक्टरेट नॉर्थ में 14 स्निफर डॉग्स हैं और ये हमारे ऑपरेशंस में हमारे साथ होते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो लगेज की स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास होते हैं, कार्गो पे एम्प्लॉयड होते हैं, जिसमें से अभी हम आपको जो है वो इनका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि कैसे ये डॉग जो है वो ड्रग को डिटेक्ट करता है। शाबाश, गुड। ये जरा बताएंगे कि जब वो ढूंढ लेता है तो फिर इसको गेंद फेंकी जाती है, इसका क्या है लॉजिक? ये इसका रिवॉर्ड है। आपको पता है पेट डॉग्स जो होते हैं दे आर वेरी प्लेफुल, ये एक बॉल के साथ खेलना बहुत अच्छे पसंद करते हैं और जैसे ही वो अपने काम में कामयाब होता है तो उसका इंस्ट्रक्टर जो है उसको एज ए रिवॉर्ड के तौर के ऊपर उसको वो बॉल देता है कि ये उसको उसकी अच्छे काम के ऊपर जो है इनाम मिला है। और इसी तरह उसको फिर ट्रीट्स भी मिलती हैं, खुराक भी मिलती है, ताकि डॉग को पता होता है कि जब मैंने अच्छा काम किया है तो आई एम बीइंग रिवॉर्डेड ऑन दैट। इसके बाद हम ANF अकेडमी पहुंचे जहां बलूचिस्तान एक्साइज के अहलकारों की ट्रेनिंग चल रही थी। ये जो अकेडमी है एंटी नारकोटिक्स फोर्स अकेडमी, इसमें सिर्फ पाकिस्तान से ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अफसरान और जो अहलकारान हैं वो ट्रेनिंग नहीं लेते, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें फेडरल एजेंसीज़ भी हैं और प्रोविंशियल एजेंसीज़ भी हैं, उनके जो है स्टाफ भी यहाँ पर आता है, उनके ऑफिसर्स भी यहाँ पर आते हैं और वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ANF अकेडमी में तलाशी लेने का तरीका भी बताया जाता है। ये सर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं सर, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास ऑफिसर्स आए हुए हैं सर, उनको प्रैक्टिकली हम चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स कैसे लेने हैं। This is a signal party. In signal party, how much strength would be? The individuals, it would be the two civil dress persons or individuals. Their task would be provide early information, their weapon, pistols and equipment would be torch, vessels and cell phone. ये जो हमारा इदारा है पीछे, इलेक्टेड पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, यहाँ पर इस इशू पे बहुत कम बात होती है, तो हम इस अहम इशू पे आपको अवेयर करने के लिए आज ये पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको ये भी बताना है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी मंशियात फ़रोश को देखते हैं या आपको ये नज़र आ रहा है कि कोई जो मंशियात फ़रोश है, मंशियात का धंधा करने वाला शख्स जो है वो आपके इलाके में, गली में, मोहल्ले में मंशियात फ़रोख्त कर रहा है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि इसके बारे में जो मुतलका इदारा है ANF उसको इतला दें। तो ANF की एक हेल्प लाइन है 1415, तो आप इस पर अगर इतला देंगे तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मुतलका लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब हम एक ऐसे इदारे में जाएंगे जहाँ पर के जो मुंशियात ज़दा लोग हैं उनको बहाल किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और फिर उनको दोबारा एक नॉर्मल ज़िम्मेदार शहरी बनाने की कोशिश की जाती है। आई एम डॉक्टर मलिक अयूब अवान, एडमिनिस्ट्रेटर MATRC मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहैब सेंटर, और ये हमारा जो रिहैब सेंटर है फॉर द लास्ट 25 ईयर्स काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। वो लोग जो एडिक्शन में चले जाते हैं उनको रिहैब करने के लिए यहाँ का प्लान है, 60 डेज़ का प्लान है। आगे आपको हम डिटेल्स में इसके प्रोफाइल्स बताएंगे, इनके तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ आपको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ज़ारा किरण है और मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। मरीज़ों से मुतल्लिक जितने भी मामलात होते हैं उनको हम डील करते हैं, उनके एडमिशन के, मेडिकल फ़िटनेस के, यहाँ पे रहते हुए उनको जो जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको। ये हमारे बेसिकली एज वी सेड कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ वो दोनों ज़रूरी हैं। तो हमने चूँकि हमारे प्रोटोकॉल में है कि जब पेशेंट्स डिटॉक्सीफाई हो जाता है आफ्टर 2 वीक्स
تو اس کی ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہم انگیج کرتے ہیں اس طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں, جس میں انڈور آپ دیکھ رہے ہیں سنوکر ہے ہمارے پاس, یہاں پہ بلیئرڈ کے علاوہ ہمارے پاس کیرم بورڈ ہے, لوڈو ہے اور بیڈمنٹن ہے. اور اب ہم ایک پیشنٹ سے بات کریں گے جو کہ ریکوری کے عمل سے گزر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ سعد علی. سعد علی, آپ کب آئے یہاں پہ اور کیسے آئے؟ مجھے ڈرگس میں 9 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے, اور مجھے تقریباً 30 ڈے ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے, اور میں الحمدللہ میں بہتر فیل کر رہا ہوں. اور اس آپ کی عمر کتنی ہے؟ 24 ایئرس. آپ کی عمر 24 ایئرز ہے اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ 9 سال سے ڈرگز استعمال کر رہے تھے. جی. اچھا جی. تو آپ خوش ہیں کہ اب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں؟ الحمدللہ یہاں پر آ کے بیٹر فیل ہو رہا ہے. یہاں کی مارننگ میٹنگس, اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈرگس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں. اس کے بعد جو ڈاکٹر ایوب صاحب ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں جیسا رکھتی ہیں یہاں پر. اور یہاں پر سپورٹس بہت کچھ جو ہمیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری, تو پہلے جو چند دن وہ بہت مختلف ڈیٹاکس میں ہمیں رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں بہت سی ایکٹیویٹیز. تو مجھے یہاں پر آتے بہت شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ میری گیمز پیچھے رہ گئی تھی. کک باکسنگ میں نیشنل چیمپئن ہوں میں. اور آپ کک باکسنگ کے نیشنل چیمپئن ہیں؟ جی. اچھا. تو وہ میری ڈرگس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں. لیکن آپ بہت لکی ہیں, بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں پہ آ گئے ہیں اور آپ ہمارا رول ماڈل ہیں. آپ کو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں انشاءاللہ یہاں سے ریکور ہونے کے بعد انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں حصہ لوں گا میں الحمدللہ. اچھا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ویل ڈن, شاباش. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. راجہ سمیر احمد. راجہ سمیر احمد, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بنی گالا کا رہائش. اچھا, تو آپ کب آئے یہاں پہ؟ سر مجھے 25 ڈیز ہو گئے. 25 ڈیز ہو گئے ہیں. تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25. اچھا 25. اور آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سر 8th پاس کی ہوئی ہے, اس کے علاوہ حافظ قرآن آدھا حفظ کیا آدھا چھوڑ دیا تھا. اچھا, تو یہاں پہ آ کے آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ سر بہت اچھا لگ رہا ہے. تو یہ کیسے آپ ڈرگس کی طرف کیسے؟ سر دوستوں کی طرف ذرا دھیان گیا تھا, حفظ کرتے ہوئے آدھے میں چھوڑ دیا تھا, وہاں سے میں دوستوں کی طرف لگ گیا تھا, بس اسی طرح ڈرگس پہ لگ گیا. تو کتنے سال آپ نے یہ استعمال کی؟ 9-10 سال. 9-10 سال. تو یہاں پہ آپ کیسے آئے ہیں؟ کوئی آپ کو دوست لے کے آیا, آپ کے والدین لے کے آئے, یا آپ خود آ گئے؟ یہاں پر پہلے تو مجھے والدین لے کے آئے, اس سے پہلے مجھے ریفر کیا گیا, میں کمپلیکس میں سے ڈاکٹر تھی وہاں سے, انہوں نے ہمیں یہاں پر ریفر کیا گیا. پھر یہاں پر آئے ہیں تو میں پہلے تو بہت ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے, لیکن الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں, بہتر فیل کر. تو یہاں پہ کیسے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ سر شروع میں تھوڑا سا میں تنگ ہوتا تھا, مجھے طلب ہوتی تھی, لیکن میڈیسن ہمیں ملتی رہی. لیکن اب جو ہے کچھ دنوں بعد ہمارا یہ ٹریٹمنٹ ختم ہوا, اس کے بعد اب ہم مارننگ میٹنگز کرتے ہیں, مارننگ PTM کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر ایوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ کھانا کھلاتے ہیں, سارا کچھ اس میں گیمز کرواتے ہیں. بس ہمارا ٹائم ایسے نہیں کر رہا. اچھا, جو لوگ ابھی بھی یہ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ جس طرح آپ اس بیماری, ایک بیماری ہے نا, تو آپ اس بیماری سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں. بالکل ایسا ہی بات. میں تو کہوں گا کہ یہ جو ڈرگس لے رہے ہیں کوشش کریں کہ یہ بالکل ختم کریں اور نارکوٹکس والوں کی طرف بالکل آئیں. یہ جیسے باقی ریہیبس بتائے جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ کو خراب کرتے ہیں, وہاں سے آپ نکلنے کے بعد پھر کریں گے, لیکن اس طرح یہاں پر نہیں ہے. یہ جو ANF کی فیسلٹی ہے یہ بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. پہلے میں خود بھی ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے اب یقین ہے کہ میں یہاں سے نکلنے کے بعد ایسا کوئی حرکت نہیں کروں گا, نہ ہی کوئی نشہ کروں. چلیں شاباش, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ ہے جی ANF کا ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ ریہیب سینٹر, اور اندر آپ نے پیشنٹ سے بات بھی کی, اور یہ جو پیچھے لڑکے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے تک منشیات سے متاثر ہونے والے نوجوان تھے جو کہ گلی محلوں میں منشیات استعمال کرتے تھے اور گندی نالیوں میں گرے ہوتے تھے اور سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر یہ منشیات استعمال کرتے تھے. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارا کام کرتے تھے, اور
اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے ایک بوجھ بن گئے تھے. لیکن اس کے بعد یہ خوش قسمت ہے کہ یہ اس ریہیب سینٹر میں آئے, اور اس ریہیب سینٹر میں ان کو جو لایا گیا تو اب ان کی جو سپورٹس ایکٹیویٹی ہے یہ بھی ان کو بحال کرنے کی ایک ایکٹیویٹی ہے. اور اگر اب یہ والی بال اور بیڈمنٹن کھیلنے کے قابل ہو گئے ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ایک دن یہ منشیات سے مکمل طور پہ چھٹکارا پا لیں گے, یہ اس بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے اور اس معاشرے کے ایک پرامن اور ذمہ دار شہری بن کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. لیکن یہ جو ہم نے آج آپ کو سارا ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور اس میں بتایا ہے ANF کیا کر رہی ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, پورے معاشرے کو کیا کرنا چاہیے, تو اس میں یہ ہم نے ایک اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے, پیرنٹس کی ہے, اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں کی جو انتظامیہ ہے, ان کے جو ٹیچرز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس عذاب سے, اس بیماری سے بچانے میں کردار ادا کریں, اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس عذاب سے دور رکھیں. کیمرہ مین محمد اقبال اور محمد یوسف کے ساتھ حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.